आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स के ख़ास प्रोग्राम खबर से आगे में आपका खैर मक़दम है। आज हमारे साथ एक मुल्क की अजीम शख्सियत, एक इस्लामी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मौलाना अरशद मदनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। हम उनसे बात करेंगे मुल्क के मौजूदा हालात पर। जिस तरह से 3 तलाक को लेकर हिंदुस्तान में एक बहस छिड़ी हुई है और ऐसा लगता है जिस तरह से इस पूरे मामले को मीडिया के ज़रिए उछाला जा रहा है और इस पर लेकर जिस तरह से सियासत की जा रही है, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान में एक यही मसला रह गया है, उसके अलावा गौकशी का मामला है। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हज़रत, आपका स्वागत है न्यूज़ मैक्स में। जिस तरह से हालात इस वक्त मुल्क के बने हुए हैं और मुसलमान काफ़ी बेचैन हैं, गौकशी के मामले सामने आ रहे हैं, 3 तलाक का मामला है, 4 शादियों का, तो हर तरफ से मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये मसाइल इससे पहले नहीं थे, आज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो ताकतें जो मुल्क के अंदर मुसलमान को और दूसरी मजहबी अक़लियतों को अपने अपने मज़हब के साथ जो निशानियों के साथ जिस तरह ज़िंदगी का हक़ है उसको अच्छा नहीं समझती। वरना तो इनमें कोई मसला नया नहीं है। मुसलमान तो हज़ारों साल से इस मुल्क के अंदर रहता है। हर मर्द शादी करता है और हर औरत शादी करती है और ज़ाहिर है कि अपने मजहबी रस्म व रिवाज के मुताबिक ही शादी करते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। अगर महिलाओं के ऊपर ये जुल्म होता, जिस जुल्म को आज साबित किया जा रहा है, तो इससे बहुत पहले से ये आवाज़ उठनी चाहिए थी। आवाज़ अगर उठेगी मुआशरे के अंदर तो ये होगा कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। मुसलमान तो तन्हा मुल्क के अंदर नहीं रहता है, वो दूसरी अक्सरियत और दूसरी अक़लियतों के साथ ही गांव-गांव, शहर-शहर, महल्ले-महल्ले में रहता है। अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती तो आज तक नहीं हुई, आज 3 साल से इसी हुकूमत के अंदर क्यों हो रही है और ऐसी ज़ोर व शोर के साथ हो रही है। पूरा मीडिया लगा हुआ है, इसमें दाल में काला है। हम यही समझ रहे हैं कि ये दरहकीकत मसला तलाक का नहीं है, ये मसला नहीं है 3 तलाक। मसला ये है कि गवर्नमेंट, कोर्ट और दूसरी एजेंसियां उसके अंदर मुदाखलत करना चाहती हैं और कोई भी एक बहैसियत अक़लियत के अपने मजहबी तशख़्ख़ुस के साथ जीने का हक़ मुसलमान को नहीं दे रही हैं। वो ये चाहती हैं कि जिस तरह तलाक का हक़ मर्द को नहीं है, क्रिश्चियन तलाक देता है तो कोर्ट से फैसला होता है और उसके बाद यही चीज़ हिंदुओं के अंदर भी हो गई है। मुसलमान को इसी मुसीबत और जंजाल के अंदर डालना चाहते हैं। ऐसी मिसालें हैं हिंदुस्तान के अंदर कि अपनी ज़िंदगी से आजिज़ आकर के हिंदू ये समझ करके कि मेरे साथ मेरा घर जो है जहन्नम बना हुआ है, वो सिर्फ शादी करने के लिए ही अपने आप को मुसलमान साबित करने लगता है ताकि वो शादी करके अपनी ज़िंदगी। इस्लाम में जो है ये एक हक़ दिया गया है मर्द को और इसका फ़ायदा भी देखने में भी आता है कि अगर ज़िंदगी दूभर है, कई दफ़ा ये देखने में आता है कि औरतें सुसाइड कर रही हैं, मर्द भी जो है कई दफ़ा इस तरह के कदम उठाता है। लेकिन जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए बार बार इस चीज़ पर यह बयान दिया जाता है कि हम मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगे। अभी जिस तरह से बिल्किस बानो का केस आया तो उस पर सोशल मीडिया में ये बहस छिड़ी कि एक दूसरे केस में एक फैसला आता है निर्भया वाला, उसमें 5 साल के अंदर इंसाफ होता है, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। और बिल्किस जो सिर्फ उनके स्टेट से ताल्लुक़ रखती है, नरेंद्र मोदी के, और 2002 में जिस तरह से वहाँ पर हुआ सबको मालूम है, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। कल परसों मेरी उनसे बात हो रही थी बिल्किस बानो से, तो उनका भी यही कहना था कि 15 साल मैंने किस तरह से गुजारे हैं, अगर मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाना है तो मुझे इंसाफ दिलाएं। ये यकीनन मैं इसी बुनियाद के ऊपर कहता हूँ मसला 3 तलाक का नहीं है, ये मसला सिर्फ तलाक का है। ये तो मीडिया में जाहिर किया जा रहा है कि महिला के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो हक़ जो मर्द को है उससे वो हक़ छीन करके कोर्ट को देना है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिन ये बताएंगे कि इस मसले से औरत को कितना नुकसान होगा और मर्द को कितना नुकसान होगा। आज नहीं है, हम ये कहते हैं छोटे छोटे मुकदमात लेकर के हम चलते हैं अदालतों के अंदर, 10-10 साल
15 سال 20 سال آدمی مر جاتا ہے، اس کی اولاد مسئلے کو بڑھاتی ہے، اور دیوانی کے مقدمات پہ اس طرح تباہ برباد۔ آج یہ مسئلہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت اچھا مسئلہ ہے، اور گورنمنٹ میں یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ بڑا ظلم ہے۔ کل کو جب یہ بات آئے گی کہ عورت کورٹ کے اندر جاتی ہے اور 15 سال گزر جاتے ہیں، نہ مرد کو فیصلہ ملتا ہے نہ عورت کو فیصلہ، وہ اس سے زیادہ خراب چیز ہوگی۔ اتر پردیش کا رزلٹ آنے کے بعد مولانا جس طرح سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلم مہیلاؤں نے ووٹ دیا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ اس 3 طلاق کے معاملے سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں، اور ایک گروپ ایسا بھی ہے جو اس کو لے کر ٹی وی ڈیبیٹ میں دکھائی دیتا ہے، کچھ خواتین دکھائی دیتی ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں اور وہ کورٹ گئی ہیں۔ تو اب جس طرح سے کل سے ریگولر سنوائی ہونے جا رہی ہے کورٹ میں، کیونکہ جب سے یو پی میں سطح آئی ہے میجورٹی کے ساتھ، تو اس کے بعد سے اس طرح کے کیسز پر اسپیشل جو ہے سنوائی کی بات آئی ہے سپریم کورٹ میں، اور 7 دن تک اس پر 11 سے لے کر 17 تاریخ تک لگاتار اس پر سنوائی ہونی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ یقیناً یہ تو 100% ہے، میری جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ والوں سے بھی بات ہوئی، دوسروں سے بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ 100% ہمارے مخالف ہے۔ یہ وہ کھلی ہوئی بات ہے، لیکن جس طرح عدالت دلچسپی لے رہی ہے اور میڈیا میں جس طریقے سے ایک غیر حقیقی چیز کو حقیقی بنا کر ثابت کیا جا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جو آج کیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کل کیا ہوگا۔ اس لیے میں تو مسئلے کو 3 طلاق کرنے کے، میں تو نفس طلاق مسئلے کو سمجھتا ہوں، اور اپنی بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کے اندر مسلمان کو اس کے مذہبی تشخص کے ساتھ زندہ رہنے کو، یہ پہلا زینہ ہے اس کا۔ 3 طلاق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دیکھیے گا جب فیصلہ آئے گا وہ 3 طلاق کا نہیں آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے کے اوپر مسلمان مرد سے اس حق کو، بلکہ عورت سے بھی اس حق کو چھینا جائے۔ لیکن یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ اسلام کے ضوابط اور اصول کو نہیں جانتے ہیں۔ مرد کو حق طلاق کا دیا گیا ہے، عورت کو بھی طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ 14 صورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک صورت پائی جاتی ہے تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ قاضی کے پاس، اگر اسلامی حکومت ہے تب، اور اگر نہیں ہے تو دوسری صورتیں ہندوستان کے اندر محکمہ شرعیہ کی جمعیت علماء نے نکالی تھی اور امانت شرعیہ نے قاضی کی نکالی ہے، وہاں جا کر کے وہ اپنے دعوے کو پیش کر کے۔ جس طرح سے مسلم پرسنل لا نے اس کو لے کر ایک مہم چلائی تھی، اور اس میں تقریباً 5 کروڑ مرد و خواتین ہیں جنہوں نے دستخط کیے ہیں جو مسلم پرسنل لا کے فیور میں ہیں، اس کو انہوں نے لا کمیشن میں جا کر دیا بھی ہے، کورٹ میں بھی اس کی ایک کاپی دی گئی ہے، تو کیا لگتا ہے ان سب چیزوں کی نظر اندازی ہوگی کورٹ میں؟ میں کہتا ہوں کہ ایک نظریہ ہے، ایک مقاصد ہیں، ایک پالیسی ہے جس کے تحت کیا جائے۔ تو پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ آپ میں یہی سمجھتا ہوں مداخلہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مرد سے اسلام کے اندر دخل دے کر کے یہ پہلا دروازہ ہے کہ وہ طلاق کے حق کو چھین کر کورٹ کو دینا چاہیے۔ اس کے بعد دروازے اور بھی ہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں اس کے اندر، یعنی یکساں سول کوڈ کی طرف ملک کو لے کر کے چلنا۔ لیکن یہ قانونی حق حاصل ہے مسلمانوں کا، خصوصی رعایت دی ہوئی ہے مسلم پرسنل لا کو، تو کہیں نہ کہیں یہ قانون پر حملہ ہوگا، تو اس کے بعد مسلم جماعتوں کا کیا رول رہے گا اس پورے معاملے میں؟ دیکھیے ہم اس مسئلے کو کہیں لے کر کے گلی کوچے کے اندر اور سڑکوں کے اوپر اترنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اور یہ بات آگے چل کر کے دیکھیں گے کہ کیا صورت ہوگی۔ ملک کی اس اقلیت کو چھیڑنے کا مطلب ہے کہ وہ ملک کے اندر سیکولر دستور کو ختم کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک بات اور آتی ہے جب بحث میں اس طرح کی خواتین بیٹھتی ہیں، اور کئی علماء کے ذریعے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو طریقہ ہے، جو 3 طلاق کا طریقہ ہے وہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں کہیں اس طرح کی چیز نہیں آتی، تو کیا حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیے اسلام شریعت کے احکام کی بنیاد صرف قرآن نہیں ہے، اصل بنیاد وحی ہے۔ وحی کا مطلب ہے اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے سے کوئی چیز اپنے رسول تک بھیجتا ہے، یہ ہے اصل جس کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو جبرائیل فرشتہ کو الفاظ، اور اس الفاظ کے اندر جو مراد ہے اللہ کی جو معنی ہے، ان دونوں چیزوں کو لے کر کے آتا ہے، الفاظ بھی معنی بھی۔
فرشتہ رسول کو دیتا ہے، یہ ہے قرآن۔ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، معنی بھی، ان الفاظ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ ہے کہ فرشتہ لے کر کے آتا ہے معنی، الفاظ نہیں، رسول اللہ کو دیتا ہے۔ رسول اللہ اپنے الفاظ میں مخاطب کو دیکھتے ہوئے کبھی اپنے الفاظ میں اس معنی کو تعبیر اس طرح کرتے ہیں، کبھی اس طرح، معنی ایک ہی ہے۔ یہ ہے حدیث۔ وہ نادان ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیز نہیں، لہذا اسلام میں نہیں ہے۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ قرآن کے اندر جو چیز ہے وہ بھی اسلام ہے، جو کچھ حدیث کے اندر ہے وہ بھی اسلام ہے۔ اس کو علماء جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اس لیے یہ کسی چیز کے لیے بات کرنا کہ قرآن کے اندر یہ نہیں ہے لہذا اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ قرآن اور حدیث دونوں کے اندر نہیں ہے، تب یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اگر حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، آپ نے ناپسند فرمایا، لیکن 3 طلاقوں کو اگر آدمی کہہ رہا ہے میں 3 طلاق دیتا، اس نے گناہ کیا، برا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ کہ وہ کہہ رہا ہے 3 ہیں، تو اس کے کہنے کے بعد 3 کو 1 کیسے کہہ دیا جائے گا؟ اس کے علاوہ آپ دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں، گو کشی کا معاملہ جس طرح سے پورے ہندوستان میں، خاص طور سے جو بی جے پی شاست پردیش ہیں اس میں جس طرح کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے گو رکشکوں کو، اور وہ جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، تو کیا اس پر اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو گائے پالنی بھی نہیں چاہیے؟ نہیں، میں اسی لیے یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے یہ بات کہی بھی ہے، آج بھی کہی ہے، اور میں پہلے سے کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ اس موضوع کو میں یہ کہتا ہوں کہ فرقہ پرست عناصر زندہ رکھنا چاہتے ہیں خوف و ہراس کو پھیلانے کے لیے، ورنہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں ایک مذہبی مسلمان ہوں، میں ہندو کے مذہبی نظریے کی مذہبی قدر کرتا ہوں۔ مذہبی نقطۂ نظر سے گائے کے دودھ کو، گائے کے پالنے کو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ گائے کے کاٹنے کو، گائے کا گوشت کھانے کی اس کی ممانعت۔ میں کھلے ہوئے دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں حکومت سے کہتا بھی رہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ جب اس ملک کے اندر ہندو اکثریت ہے، اور میں کہتا ہوں، میری یہ بات ہو سکتا ہے کوئی انکار کرے، لیکن مجھے تو کہ جب آپ نے ووٹ یوپی کے اندر مذہبی جذبات کو ابھار کر کے حاصل کیا ہے، تو اس کی قدر ہونی چاہیے کہ آپ گائے کے نام کے اوپر اس کو ایک نیشنل، جس طرح آپ نے مور کو نیشنل برڈ بنایا ہے، اسی طریقے سے آپ گائے کو ایک نیشنل چوپایا اینیمل بنائیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس میں بہت سارے اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں پر کثرت سے کھایا جاتا ہے گائے کا گوشت، اور ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور ایکسپورٹرز جو ہیں وہ بھی زیادہ تعداد میں غیر مسلم ہیں، یہاں تک کہ جین ہیں۔ تو کس طرح سے اس کو نیشنل مطلب یہ کہ گورنمنٹ کی مختلف پالیسیاں اور درجات ہیں اور پیمانے ہیں مختلف ملک کے اندر۔ یہ ایک جگہ تو اسی نام کے اوپر خطرے کیا، دوسری جگہ تم کٹوا رہے ہو، اجازت دے رہے ہو، منع نہیں کرتے، تمہاری حکومت ہے اور تم گوا کے اندر بند نہیں کرا سکتے ہو۔ تو مطلب یہ کہ ہے کیا یہ ماجرا؟ علاوہ اس کے کہ ملک کے اندر بدامنی کو پھیلانا چاہتے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ گوا میں بند کرائیے، ہم کہتے ہیں آپ ہر جگہ بند کرائیے، آپ ناگالینڈ میں بند کرائیے، میزورم میں بند کرائیے، اروناچل میں بند کرائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ آسام میں بند کرائیے، آپ کلکتے میں بند کرائیے، گوا میں بند کرائیے، آپ مدراس کے اندر بند کرائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نہیں کراتے ہیں، صرف شمالی ہندوستان کے اندر، یوپی میں، دلی میں، بہار میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ ملک کے اندر حکومت کی حکومت، نظریہ کوئی نظریہ ہی نہیں ہے۔ کیا یہ نظریہ بن سکتا ہے کہ بھائی ان جگہوں کے اوپر یہ مذہب ہے، ان جگہوں پر یہ، ان جگہوں پر؟ تو پورے ملک میں بین ہونی چاہیے، پوری طرح پورے ملک میں بین ہونی چاہیے۔ اس طرح بند کیجئے کہ جو بیچتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو خریدتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو آ کر کے کٹواتا ہے وہ بھی، جو کاٹتا ہے وہ بھی، جو کھاتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔
ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلو خان والے معاملے میں جس طرح سے لے کر اس کو سیاست ہو رہی ہے اور خود پہلو خان کے بچوں کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی، تسکری کا معاملہ ان کے اوپر درج کیا ہے، حالانکہ ان کے پاس پیپرز تھے سارے جب وہ لا رہے تھے ٹرانسپورٹیشن کے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اور ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا جن لوگوں نے؟ ملے گا بھی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، حکومتیں اگر ان افراد کے ہاتھ میں ہتھ کڑی نہیں ڈالتی ہیں جو امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں حکومتیں ان سے کرا رہی ہیں، حکومتیں ان پر راضی ہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انصاف مل پائے گا، میں نہیں سمجھتا۔ جس طرح سب سے پہلا یوگی سرکار کے ذریعے حملہ کیا گیا اتر پردیش میں، شپت لیتے ہی انہوں نے اپنا جو پورا مینیفیسٹو تھا وہ رکھ دیا آفیسرز کے سامنے اور کہا کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا حملہ کیا گیا گوشت کے کاروبار کے اوپر، اس کو پوری طرح سے بین کر دیا گیا، جس کو لے کر خاص طور سے جو نچلے طبقے کے مسلمان تھے، قصائی وغیرہ جو اس کا کام سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے یہاں بھوک کی نوبت آ گئی، لیکن اللیگل ہونے کے نام پر اس کو پوری طرح سے بند کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو یو پی میں اللیگل چل رہی ہیں۔ اگر کرانے کی دکان کی بات کرتے ہیں، ریسٹورنٹ کی بات کرتے ہیں، سب اللیگل چل رہے ہیں، سب کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، کچھ نارمس ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، تو آخر صرف اسی پر حملہ کیوں کیا؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پہلے سے یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ حکومت میں آنے کے لیے جن پروگراموں کو کامیابی کے لیے زینہ بنایا گیا تھا، ان میں ایک یہ بھی زینہ تھا۔ اور چیزوں کو زینہ نہیں بنایا گیا، زینہ گوشت کے کاروبار کو بنایا گیا تھا۔ اس گوشت کے کاروبار کو انہوں نے آتے ہی اس کے اوپر ہاتھ لگا دیا۔ اس کو ہم اس مسئلے کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ واقعی اگر یہ کہتے ہیں کہ لیگل اور ان لیگل کا مسئلہ ہے، تو آپ جو ان لیگل ہیں ان کے اوپر آپ دروازے کو بند کر دیا، لیکن جو لیگل ہیں یا لیگل بنانے میں جو آپ سے مطالبے کرتے ہیں، آپ ان مطالبوں کو تو پورا کیجئے۔ اگر واقعتاً آپ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ لیگل اور ان لیگل ہی کا مسئلہ ہے، اور اگر مسئلہ کوئی اور ہے تو بہرحال طاقت آپ کے ہاتھ۔ انہوں نے ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ اتر پردیش میں صرف اسی سرکار کی بات نہیں بلکہ پچھلی سرکار میں بھی دکانوں کے لائسنس رینیو نہیں کیے گئے، لوگوں نے اپلیکیشنز دیں لیکن اس کے باوجود رینیو نہیں ہے۔ بہت سارے بوچڑ خانے ایسے تھے جو اللیگل چل رہے تھے، جن کو لائسنس نہیں دیا گیا، کچھ لے دے کر کے چل رہے تھے۔ تو پچھلی سرکار بھی کہیں نہ کہیں سے یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کا اندازہ جس طریقے پر لگانا چاہیے تھا، نہ تو سرکاروں نے لگایا کہ کیا ہو سکتا ہے، اور نہ جو کاروبار کر رہے تھے انہوں نے لگایا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ اگر اس وقت اجازت لینا چاہتے تو شاید ان کو اتنی دشواری تو تھی مگر اتنی دشواری نہ ہوتی۔ اس لیے کہ دیکھیے، جب کوئی کام ان لیگل چلتا ہے تو اس میں ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوتا ہے، بغیر ان کے حصے کے ان لیگل نہیں چل سکتا۔ یہ ان لیگل کاروبار کے چلنے کی ایک بہت بڑی یعنی کرپشن کی طرف لے کر چلتی ہے۔ اس لیے نہ ان لوگوں نے ایڈمنسٹریشن نے اس میں کوئی حصہ لیا، نہ سرکاروں کو اس کے کیا گمبھیرتا آ سکتی ہے نہ اس کی طرف توجہ دلائی، اور نہ جو کاروبار کر رہے تھے، لیکن وہ ہمیشہ سے یہی کاروبار اسی طریقے پر کر رہے تھے، نہ ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ کس طریقے پر آگے مستقبل میں ان کو پریشانی ہو سکتی۔ جب حالات بدل گئے تو اب مصیبت ایک بارگی آ کر کے کھڑی ہو گئی، اب وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتر پردیش میں جس طرح سے جب الیکشن ہو رہے تھے تو بار بار یہ معاملہ اٹھایا جا رہا تھا کہ اتر پردیش میں قانون کا راج نہیں ہے، جنگل راج ہے، لیکن اب جس طرح سے معاملے سامنے آ رہے ہیں خود بی جے پی لیڈران کے ذریعے، ابھی جس طرح سے گورکھپور کے ایک ایم ایل اے ایک آئی پی ایس آفیسر کو ڈانٹتے ہوئے نظر آیا، وہ آن ریکارڈ وہ آن کیمرہ جو ہے روتی ہوئی نظر آئیں، اس طرح کے کئی معاملے ایسے سامنے آئے۔ سہارنپور کے جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، ایس ایس پی کے گھر پر حملہ کیا گیا، ان کے دفتر پر حملہ کیا گیا، اور ان کے بچے جو ہے روتے ہوئے چلاتے ہوئے نظر آئے۔ تو کس طرح کا یہ جنگل راج کی بات کرتے تھے؟ کیا اب یہ تو آنے والے دن اور بتلائیں گے، اس کے اندر کیا کہا جائے۔ پریشانی کی بات ہے، اور ملک کے اندر بدامنی کی یہ صورتحال ایسی ہوگی اگر اس پر قدغن نہ لگی کہ اس سے اکثریت اور اقلیت ہر فرد اپنی جگہ کے اوپر سہم جائے گا، اور یہ ملک کی معیشت، ملک کی معاشرت دونوں کے اوپر اثر انداز ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ میں جہاں جا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ سہارنپور میں جو فساد ہوا اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ دلتوں کا استعمال آر ایس ایس کرنا چاہ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور ان کو اکسایا جا رہا ہے، ان کو تیار کیا جا رہا ہے، تو یہ اس کے بہت بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ہماری یہ تحریک پہلے سے فسادات کے اندر بھی
جو گرا پڑا طبقہ ہے اس کو استعمال کرنا یہ برابر سامنے آتا رہا ہے۔ ہم پہلے سے بھی یہ چاہتے رہے ہیں کہ ہم اکثریت کو بھی اس پر متنبع کریں اور اقلیتوں کو بھی اور دلتوں کو بھی اس طرف لائیں، لیکن اس کے اندر وقتاً فوقتاً کبھی کامیابی ہوتی ہے، کبھی ناکامی ہوتی ہے۔ اس وقت ایک صورتحال سہارنپور میں ایسی آ گئی کہ بڑی ذات اور دلتوں کے ساتھ یہ جھگڑا ہو گیا، ٹھاکر اور دلتوں کے ساتھ، اس کے اندر بڑی تباہی مچی۔ اور یہ ہمیشہ فرقہ پرست ذہنیت جو بڑی ذات کا فرقہ پرست ہے وہ ہمیشہ چھوٹی ذات کے لوگوں کو پیچھے سے اکساتا رہا ہے، ان کی مالی امداد کرتا رہا ہے، صرف مسلمان کو اجاڑنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال ان حالات کا مقابلہ بھی کیا گیا، صبر بھی کیا گیا، لیکن یہ بات چلائی گئی کہ بھائی چارگی اور پیار و محبت کو بڑھانا چاہیے، ختم نہ ہونی چاہیے۔ اب آنے والے دن بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مولانا جو اسپیشل کورٹ میں سنوائی ہونے والی ہے اس میں ایک معاملہ دوسرا جو ہے وہ آسام کا ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، تقریباً 48 لاکھ خواتین ہیں جن کی شہریت پر خطرہ کا بادل منڈرا رہا ہے۔ اس مسئلے میں میں قطع کلامی یہ ہے کہ ہندوستان آسام کے مسائل سے ناواقف ہے، یا یہ کہ چونکہ بی جے پی حکومت ہے اس لیے میڈیا اس کو اٹھا کر کے دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتا ہے، حالانکہ وہاں کے مسائل آنے چاہیے، وہ انتہائی بھیانک مسائل ہیں۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سرکار پوری طرح سے پلاننگ کر کے مسلمانوں کی شہریت کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہی ہے؟ جس طرح سے جو سرپنچ کا جو سرٹیفکیٹ تھا اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا کورٹ کے ذریعے، اب سپریم کورٹ میں اس پر سنوائی ہونی ہے اور کافی لمبا یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اس میں نہ صرف بی جے پی سرکار بلکہ پچھلی جو سرکار تھی ترن گوگوئی کی، وہ بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے ذمہ داری تو کسی نہ کسی، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں ذمہ دار، لیکن مسئلے کو اس طریقے سے پہلی سرکاروں کے اندر گمبھیرتا کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا۔ میں نے ترن گوگوئی کی مخالفت ایک وقت کے اوپر پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر کے انہی کے آفس میں کی، فوراً انہوں نے میرے سامنے فون کیا اور اس مسئلے کے اندر رکاوٹ پہ پھر میں گیا ترن گوگوئی کے بعد، میں نے کہا کہ اس طرح سے ڈی ووٹر لسٹ کے مسئلے کے اوپر آپ کی پولیس گرفتار کر رہی ہے، مجھ سے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد نہیں ہوگا گئی۔ چنانچہ اس کے بعد تقریباً 2-2.5 سال ان کی حکومت رہی، نہیں ہوا۔ آج اس مسئلے کے اندر سختی بی جے پی حکومت لے کر کے آئی ہے اور بنیاد ہے اس کی۔ دیکھیے کشمیر کے بعد مسلم تعداد اگر ہندوستان میں کسی صوبے کے اندر نمایاں ہے تو وہ آسام کے اندر ہے۔ ایسی سیٹیں ہیں جن سیٹوں کے اوپر 70-60%، 75% مسلمان ووٹر ہے۔ تو اس صورتحال کو فرقہ پرست تنظیمیں تبدیل کرنا چاہتی ہیں، ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے علاوہ اس کے کہ وہ مسلم ووٹر کو کسی طرح سے ختم کریں۔ مسلم ووٹر کو انہوں نے چاہا کہ وہ یہ بتائیں کہ یہاں اکثریت بنگلہ دیشیوں کی ہے، مسلمانوں کے پاس ثبوت نہیں ہے ہندوستان نیشنلٹی کے۔ اس کے اوپر این آر سی کا مسئلہ آیا کہ بنایا جائے، لیکن آخر تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے یہ باور کر لیا کہ ہمارا نظریہ غلط تھا، مسلمانوں کے پاس ہندوستان کی باشندگی کے پروف موجود ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اصل بنیاد تھی۔ اب انہوں نے اس مسئلے کو دوسرا رخ دینا شروع کیا، پھر اس کے اندر وہ کامیاب ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں عورتیں چر ایریے بہت ہیں، جہاں کوئی یوں سمجھیے کوئی میونسپلٹی کا نظام یا کوئی پردھان کا نظام ہی نہیں ہے، وہ لوگ رہتے ہیں، کوئی گھر یہاں ہے، کوئی گھر وہاں ہے، اور ایسے چر ایریے برہم پتر کے لاکھوں آدمی، اور اتفاق یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر مسلمان ہی 100% مسلمان ہیں، میمن سنگھ لوگ ہیں، آج سے نہیں ہے، کتنے 100 سالوں سے ہیں، جب ہندوستان پاکستان یا ہندوستان بنگلہ دیش نہیں تھا تو وہاں آباد ہے۔ ان کی وہ اقلیت وہ کہی ہی جاتی ہے میمن سنگھی۔ جب میمن سنگھ ضلع اس وقت بنگلہ دیش کے اندر ہے،
یہ صورتحال ہے، اور وہ یہاں ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، آج سے نہیں سینکڑوں سال سے، ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ، وہ اس دنیا کی ان حالات اور ان پابندیوں سے واقف ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں کی صورت جب سامنے آئی پہلی گورنمنٹ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جہاں جاتی ہے بیاہ کر کے کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، کہیں بھی پردھان ہے سرپنچ سرٹیفکیٹ دے دو، اس سرٹیفکیٹ کو قبول کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل اس کے مولانا جس طرح سے اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان مہیلاؤں کو راتوں رات پولیس آتی ہے، اٹھا کر کے لے جاتی ہے، اور جیلوں کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے، کوئی ریلیف کیمپ وہاں پر ہے نہیں۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ہے، وہ تو اور زیادہ سخت چیز ہے، میں وہیں آتا ہوں۔ صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب ان مہیلاؤں کے ساتھ یہ گورنمنٹوں کا طریقہ، جس کے اندر انہیں اس چیز کا حق دیا گیا تھا کہ اگر سرپنچ کا سرٹیفکیٹ ہے اسے قبول کریں گے، 50-60 سال سے وہاں چل رہا ہے۔ بے شمار خاندان اور عورتیں ہیں جو اس کے اندر اسی طریقے پر زندگی گزار رہی ہیں۔ آج یکبارگی کروٹ بدلی گئی اور کہا گیا ہم اس کو نہیں قبول کریں گے۔ اچھا نہیں قبول کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب سروے کیا تقریباً 48 لاکھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے پاس ثبوت دوسرے نہیں ہیں۔ اب نہیں، اس کے اندر 20 لاکھ عورتیں ہندو بنگالی ہیں اور 28 لاکھ تقریباً مسلمان عورتیں ہیں۔ اچھا، وہاں کی گورنمنٹ نے ہندو بنگالیوں کے لیے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس سے صرف نظر کہ وہ 51 کی مردم شماری کے اندر تھے یا 71 کی مردم شماری میں یا اس کے بعد کی مردم شماری، ہم ان کے لیے، ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں، ہم ان کو ہندوستان کی شہریت اور حقوق دینے کے لیے تیار ہیں۔ مسئلہ صرف 28 لاکھ عورتوں کا رہ گیا۔ 28 لاکھ عورتیں تو کم نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی کسی وقت بھی پولیس جائے، گھر میں گھس جائے، پکڑ لے اور لے جا کر کے ان کو بند کر دے۔ ایسی زندگی ہے کہ آدمی اس سے پریشان ہے، وہ خودکشی بھی کر لیتی ہیں، مر جاتی ہیں، وہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو امینڈمنٹ کیا گیا ہے بل کے اندر، شہریت میں ہندوؤں کو خصوصی درجہ دیا گیا ہے، تو کیا کہیں گے اس کے بعد؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جیسے ملک کے اندر جو اقلیتوں کا ملک ہے، اس کے اندر کسی ایک اکثریت کے طبقے کے لیے کوئی قانون نہ ہونا اور دوسروں کے لیے اتنا قانون سب کہ وہ اس ملک میں، اپنے ملک میں سینکڑوں سال سے رہتے ہوئے بھی آج وہ بدیشی قرار دے کر کے ان کی زندگی کو تباہ کر دیا جائے، یہ تو بڑی عجیب چیز۔ اسی لیے جمعیت علماء ہند اس مسئلے کے اندر سپریم کورٹ کے اندر آئی ہے اور ہم نے اس کیس کو رکھا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ آج تک جو ہوا ہے اس کو ختم کیجیے، آئندہ کے لیے آپ کہیے کہ اب ہم اس سرٹیفکیٹ قبول نہیں کریں گے، تاکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل نکالی جائے، راستے نکالے۔ جمعیت علماء ہند اس میں کس طرح کی قانونی کارروائی کر رہی ہے؟ ہم اس میں سپریم کورٹ کے اندر گئے اور ہم نے بڑے سے بڑے جو وکیل ہیں ان کو پیش کیا ہے، لائے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے وکیل ہمارے مدعا کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسی اندھیر نگری چوپٹ راج ہوگا۔ جس طرح سے کشمیر کے حالات پر اگر ہم بات کرتے ہیں، پچھلے دنوں میں جس طرح سے حالات وہاں پر اچانک بدلے ہیں، اسکولوں کی بچیاں ہاتھوں میں پتھر لے کر کے پتھر بازی کر رہی ہیں، اور اس کو لے کر یونائٹڈ نیشن نے بھی کافی اعتراض اٹھایا ہے کہ حالات وہاں کے ٹھیک نہیں ہیں۔ اب جس طرح سے معاملہ آیا، 2 جو شہید کر دیے گئے فوجی اور ان کا سر جو ہے قلم کر دیا گیا، تو اس کو لے کر مسلمانوں کے پورے دیش کے اندر نہ صرف ہندو بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی غصہ ہے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک وہ تحریک ہے اور عوامی تحریک ہے۔ کسی بھی عوامی تحریک کو سر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان کی آزادی ایک عوامی تحریک تھی، ہندو اور مسلم کی۔ انگریز اپنی تمام لاؤ لشکر اور طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی عوامی تحریک کو سر کرنا طاقت کے بلبوتے کے اوپر، گولی کے بلبوتے کے اوپر، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے بربادی بڑھے گی، تباہی بڑھے گی۔ ایک بالکل طریقہ ہے جو ایک انسانی طریقہ ہے کہ آپ گفت و شنید کیجئے،
جو غیر مطمئن ہیں ان کو مطمئن کیجئے، ان کو قومی دائرے کے اندر لائیے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے، مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ گورنمنٹ اس طرف نہیں چل رہی ہے، طاقت کے استعمال کی طرف چل رہی ہے۔ یہ تو ایسی ہی چیز ہے کہ کشمیر میں آگ لگ رہی، لگنے دو، تباہی آ رہی ہے، مچنے دو، بربادی ہوتی ہے، ہونے دو، ہم برباد کرتے رہیں گے، تباہ کرتے رہیں گے، آگ لگتی رہے گی، ہم دیکھتے رہیں گے، ہم مسئلے کا حل نہیں کریں گے۔ یعنی کشمیر ہمارا کا جو نعرہ دیا جاتا ہے اس میں یہ بھی جوڑنا پڑے گا کہ کشمیری بھی ہمارا ہے۔ اگر نہیں ہے تو نہیں ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے رویے پر کیا کہیں گے؟ جس طرح سے پاکستان کے ذریعے معاملہ سامنے آیا، 2 جو فوجی تھے ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ دیکھیں میں ہندوستان اور اب بار بار سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی جب سرکار نہیں بنی تھی تو منموہن کے اوپر کہتے تھے کہ اگر ہماری سرکار آ جائے تو پاکستان کی زبان میں جو ہے جواب دیں گے، اور 56 ان کا سینہ، ان سب چیزوں پر بحث چل رہی ہے۔ وہ پرمود وہ سنبھل کے ہیں آچاریہ کے، وہ کہا کرتے ہیں تقریر میں کہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ پاکستانی ہے اور یہ پاکستان کو ایسا کرو، اور خود اٹھ کر کے پاکستان چلے گئے، اور چلے گئے بغیر بتائے چلے گئے، بغیر بلائے چلے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں میرے خیال کے اندر پاکستان سے بھی اپنے معاملات کو درست گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ سے، اور خدا کرے اب یہ نوبت نہ آئے، اور دونوں طاقتیں اب ایٹمی طاقتیں ہیں۔ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ملک نے جتنی ترقی کی ہے اور جس طرح اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، پاکستان نے نہ اتنی ترقی کی ہے اور نہ اتنا یعنی صنعت و حرفت کا وہاں اس طریقے پر انقلاب آیا ہے۔ اس لیے اگر کبھی خدا نخواستہ دونوں ملکوں کے اندر جنگ ہوئی تو میری تو روح کانپتی ہے اس سے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے میں یہاں بھی یہی کہتا ہوں کہ بیٹھنا چاہیے، خوش اسلوبی کے ساتھ مسائل کو طے کرنا چاہیے، طریقہ کار زندگی کا دونوں ملکوں میں کیا ہونا چاہیے اس کو آسان کرنا چاہیے، تاکہ یہ خدشات جو بار بار سامنے آتے ہیں وہ ختم ہوں۔ انہوں نے آخر میں ایک سوال کروں گا، جس طرح سے پورے ملک میں کی اگر سیاست کو دیکھا جائے، تقریباً ملک کے زیادہ تر صوبوں پر بی جے پی کی سرکار ہے، کیندر میں بی جے پی کی سرکار ہے اور میجورٹی سے ہے، اور اب جس طرح سے اور اسٹیٹ میں الیکشن آنے والے ہیں وہاں بھی بہت مضبوطی کے ساتھ بی جے پی لڑ رہی ہے، تو مسلمانوں میں پچھلے دنوں میں ایک یہ بحث مسلم تنظیموں میں چھڑی ہے کہ اب حکومت کے ساتھ گفت و شنید کرنی چاہیے، جو حکمراں ہیں ان سے ملنا چاہیے تاکہ جو ہمارے مسئلے ہیں ان پر بات ہو سکے۔ تو کس طرح سے آپ اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں؟ یقین دیکھیے، میں آپ سے جاؤں گا، آپ سے بات چیت کروں گا، آپ سے قریب ہوں گا، بشرطے کہ آپ کا سینہ مجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو۔ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مسلم مسائل کی طرف توجہ ہوگی، گورنمنٹ مسلمانوں کو دعوت دے گی، مسلمانوں سے کہے گی کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمان آگے نہیں بڑھے گا۔ مسلمان کوئی سی اس کا اپنا ملک ہے، مسلمان کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، وہ اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہے، اس کا جینا اور مرنا اپنے اسی ملک سے وابستہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے بالکل الگ تن کر کے کھڑا ہو جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی موت خود اپنے ہاتھ، لیکن آگے وہ جب بڑھے گا، جب وہ یہ دیکھے گا کہ بڑے بھائی کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ مجھے سینے سے لگائے گا۔ حکومتوں کا جو نظام ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ پیار و محبت یا قریب کرنے، جس طرح کے بیانات ہر دن آتے رہتے ہیں تو اس سے بھی کسی طرح کی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں ہے یہ، جب نہیں ہے تو مسلمان کس طرح یہ ہمت کرے کہ وہ ان کے قریب جائے؟ مسلمان کو انہوں نے قریب نہیں کیا، مسلمان قریب نہیں ہے، کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومتیں یہ کہیں گی کہ ہم مسلم مسائل کو بھی حل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی کیا تکلیفیں ہیں، آئیں ہم سے بتائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمان قریب نہیں ہوا۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اگر ادھر سے پہل ہوتی ہے تب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟ پہل ان کی طرف سے ہوگی تب اس کے بعد مسلمان آگے بڑھے گا، ان کی طرف سے پہل نہیں ہوگی تو نہیں بڑھے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب حکومت بدلی اور جگہ جگہ چرچوں کے اوپر حملے ہونے لگے تو کرسچن جو یہاں کی لابی ہے اس نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر سے ملنا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، بشپ اور فادر تقریباً 40 سے زیادہ 42 کے قریب آدمی گئے،
میرے پاس آئے، وہاں سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ٹکا سا جواب دے دیا کہ آپ جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں گزاریں، مجھے جو کچھ کرنا ہے میں کروں گا۔ اچھا، اب یہ بات جب ہم تک پہنچی ہے، ہماری طرح سے ہزاروں لیڈروں کے پاس پہنچی ہوگا، ہم تو لیڈر ہیں بھی نہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتے کہ اب ہم کس طرح سے قدم آگے بڑھائیں اس مسئلے کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم جان رہے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، ہمارے مسائل کو وہ حل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ملک میں اقتدار میں آنے کے بعد بھی وہ ہم کو ان آسانیوں سے، سہولتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا دستوری حق ہے، تو ہم کس طرح جائیں؟ وہ جو صورتحال سامنے آئی ہے، گورنمنٹ اگر اس کو دور کرے، وہ کہے کہ ہم مسلم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ہم سے قریب ہوں، آئے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمان قریب نہیں ہوگا۔ شکریہ، یہ تھے مولانا سید ارشد مدنی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند، جو تفصیل سے ملک کے حالات پر بات کر رہے تھے، تمام ہی ٹاپک پر تقریباً بات کی اور اپنی بے باک رائے پیش کرنے کی کوشش کی۔